ऑडियंस, वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। आई एम योर होस्ट फराज दरवेश। आज एजेंडा पे बहुत सारी चीज़ें हैं। मुशर्रफ साहब का रिटर्न वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं 24 से 26 के दरमियान जो नई डेट्स आ रही हैं कि मैं वापस आ जाऊंगा पाकिस्तान में। अब सवाल बहुत सारे उठते हैं कि मुशर्रफ साहब किसी अंदरूनी या निजी तरीके से कोई डील हुई है जिसके तहत वापस आ रहे हैं, क्या उनका रोल क्या होगा। और सब में जो बड़ा मसला जो सबकी जहन में घूम रहा है वो ये है कि उनकी क्या सिक्योरिटी होगी। मतलब उनके पीछे बलूचिस्तान के जो हजरात हैं वो लगे हुए हैं, जो वहाँ के सरदार हैं। कहते हैं जी अकबर मुफ्ती साहब का बदला लेंगे हम। लाल मस्जिद के हवाले से उनके ऊपर जो एक्सट्रीमिस्ट, हमारा मजहबी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है वो उनका दुश्मन बना हुआ है। तो समझ में ये नहीं आता ये, और ये बड़े ही ये जो दहशतगर्द किस्म के जो लोग हैं ये वाकई आजकल बड़े लीथल हुए हैं। पाकिस्तान में खुल के घूम भी रहे हैं, हमले भी कर रहे हैं। GHQ तक पे हमला कर दिया। तो मुशर्रफ साहब ये कहते हैं कि जी मेरे साथ कमांडोज होंगे, मेरी अपनी सिक्योरिटी होगी। और बहरहाल वो एक्स प्रेसिडेंट हैं और एक्स प्रेसिडेंट के हवाले से उनकी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनका रोल होगा, जो सेटअप बनेगा उसमें वो क्या रोल प्ले करेंगे। क्या आर्मी उनको सिक्योरिटी देगी या आर्मी के वो कोई रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, केयर टेकर में उनका कोई रोल होगा, क्या होगा ये नहीं पता। लेकिन वो बहरहाल वापस आ रहे हैं, मीडिया में बड़ी हाइप है तो उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद इमरान खान साहब 23 मार्च को अपना जलसा करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सुनामी नहीं सुनामा होगा। और अब जो है उसकी इब्तिदा हो गई है। हम लोग अपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उसके अंदर मसरूफ थे, लेकिन अब जो है लगी रहा है कि इलेक्शन से पहले उन्होंने पूरी फोर्स जो है ना मारने का इरादा किया है। तो अब ये देखेंगे कि जी 23 मार्च को क्या डिफाइन होगी। इमरान खान साहब की जो रेटिंग्स थी वो गिरी हैं और PMLN की रेटिंग्स ऊपर गई हैं। तो ये देखेंगे कि अब इस जलसे के बाद रेटिंग्स इमरान खान साहब की PTI की कहाँ जाती हैं। उसके बाद ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट पाकिस्तान में आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत खूनरेजी होने जा रही है। और जो एक्सट्रीमिस्ट, जो मजहबी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, चाहे उसको अलकायदा कहते हैं, पैसाबा कहते हैं, लश्कर जंगवी कहते हैं, इन्होंने मजीद जो है आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर या अहले तशी के ऊपर या माइनॉरिटीज़ के ऊपर मजीद अटैक कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ब्लड बाथ नज़र आ रहा है अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। अब सवाल ये है क्या इन हालात में, और अगर कुछ ऐसा हो जाए यानी कि एकदम से आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर या माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले शुरू हो जाए, तो क्या इलेक्शन पॉसिबल होंगे। यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो सब तक गिर सकती है कि शायद लोग बाहर ना निकल सकें या कर्फ्यू लग जाए। तो इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि क्या होगा। और अगर वक्त बचा एंड में तो नबील कबूल साहब ने जो NKM ज्वाइन की है इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि क्या वाकई लियारी की पॉलिटिक्स मुख्तलिफ होने जा रही है, क्या होगा। सवाल साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। मुशर्रफ साहब का आना, ज़रा जो चंद सवाल हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से और उनका क्या रोल देखते हैं आप। और आपको लगता है कि कोई अंदरूनी तौर पे कोई डील हुई है जिसमें सऊदी किंग ने कहते हैं कोई रोल प्ले किया है बिटवीन हिम एंड नवाज शरीफ। देखें यही लग रहा है। मतलब पहली बात तो कहने वाली ये है, अगर टेक अ स्टेप बैक इसको कहते हैं कि मुशर्रफ साहब का वापस आना विल बी क्वाइट अ प्रेसिडेंट। मतलब एक जो प्रेसिडेंट बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि हो जाए, और आप किसी भी पॉलिटिशियन से बात करें कि मुशर्रफ साहब को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो उनके सबसे बड़े दुश्मन भी वो कहते हैं नहीं उनका हक है, वो सिटीजन है, उनको पाकिस्तान आना चाहिए और फेस करना चाहिए अपने सारे। अब वो उनको क्या क्या फेस करना पड़ेगा इज़ द बिग क्वेश्चन। कि मतलब उनके खिलाफ लीगल केस होगा, लोग अपनी पर्सनल दुश्मनियाँ मारेंगे, पूरी करेंगे। बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट कोई मतलब ऑल इट टेक्स इज़ वन क्रेजी यंग मैन, World War I उसी तरह से शुरू हुई थी। तो वो सब चीज़ें आएंगी और उसमें उनकी डेट सबसे इंटरेस्टिंग है ना, कि वो आने को तो पहले भी एक आध दफ़ा कह चुके हैं, लेकिन अब वो लग ये रहा था। और कुछ दिनों से लोग कह रहे थे कि ये जब तक केयर टेकर गवर्नमेंट इन प्लेस नहीं होती है नहीं आएंगे, PPP गवर्नमेंट के अंडर नहीं आएंगे। और मेरा मतलब ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड बहुत दफ़ा मैंने ये कहा कि मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये आएंगे, क्योंकि आर्मी इनको आने नहीं देगी, क्योंकि दैट्स द अदर प्रेसिडेंट राइट। कि हमारे यहाँ कोई फॉर्मर डिक्टेटर वापस नहीं आया, ठीक है ना। वो जैसे आपके इनफैक्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट्स भी इंग्लैंड जाके बैठ जाते थे, वहाँ से तकरीरें करते थे, वो अयूब हों, यहिया को तो हाउस अरेस्ट में डाल दिया था वगैरह वगैरह। तो उनका किसी एक फॉर्मर डिक्टेटर का वापस आके इन्वॉल्व होना चीज़ों में खुद एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है। फिर अगर उनके खिलाफ कोई कोर्ट केस चल पड़ा तो वो खुद एक प्रेसिडेंट नजर आ रही है आपको। यार यही लग रहा है। मतलब कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से अपने आप को डिले कर रहे थे और अपने आप को इतने स्ट्रेटेजिकली, जब तक केयर टेकर गवर्नमेंट इन प्लेस नहीं होती है तब तक ना पहुंचना जो है ना, दैट इन इटसेल्फ मेक्स वन थिंग कि कुछ यहाँ कोई रोल नजर आ रहा है आपको।
رول ان کو بنانا پڑے گا. میرے نزدیک یہ ہے, پارٹی ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہی دیکھیں نا, آٹو صاحبہ نظر آتی ہیں یا وہ بیرسٹر صاحب. ایگزیکٹلی ان کو رول بنانا پڑے گا. بلکہ میرے خیال سے میں نے ان سے یا ان کی پارٹی کے کسی شخص سے سنا بھی ہے کہ بھائی میں گراؤنڈ پہ آؤں گا تو پھر میرے اراؤنڈ اسٹرکچر بننا شروع ہوگا. مطلب عمران خان صاحب کو دیکھ لیں نا, 15 سال تک کوئی دیر واز نو ریئل موومنٹ. پھر جب چیزیں قریب آئیں, اسد عمر جیسے لوگ شامل ہوئے تو پھر ایک آرگنائزیشن بننا شروع ہوئی. تو وہ ان کا بھی ریاض صاحب کی طرف ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے مشرف صاحب کی ڈیل کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ لگ رہا ہے کوئی ڈیل ہے ان کی انڈر دا ٹیبل, اور یہ کیا رول پلے کریں گے سیکورٹی وغیرہ؟ بڑے مطلب میں تو کنفیوز ہوں, ذرا مجھے ذرا بتانے کی کوشش کیجیے کیا ہو سکتا ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوشائن بات ہے کہ ایک فارمر ملٹری جنرل ڈکٹیٹر ایک ڈیموکریٹک طریقے سے دوبارہ آنا چاہتا ہے, ملک میں سیاست کرنا چاہتا ہے, الیکشن لڑنا چاہتا ہے. تو اس کو ایسی اس میں مجھے کوئی غلط بات نظر نہیں آتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک ان کے ایکشنز کا تعلق ہے, انہوں نے کانسٹیٹیوشن توڑا, یہ کیا وہ کیا, تو اس میں تو ان کے بہت سارے اکامپلسز تھے. اگر آپ ان کو پکڑ لیں گے, کہیں گے بھائی تم نے کانسٹیٹیوشن توڑا, تو پھر یہ چیف جسٹس صاحب کا کیا ہوگا, کیونکہ انہوں نے اسی ایل ایف او کے تحت حلف بھی لیا تھا. اور بہت سارے اور لوگ اب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. جو ان کے تمام ایکشنز جو ہیں ان کو آپ کو بیسکلی انل کرنا ہوگا, جس میں جو چیف آف آرمی اسٹاف کا اپوائنٹمنٹ بھی شامل ہے. تو وہ تو میرے خیال میں کوئی بات بنتی نہیں ہے. اچھا, اب یہ ان کی سیکورٹی کے حوالے سے بتائیں. ہاں, اور میرا خیال یہ ہے کہ اٹ از ہائیلی ان لائکلی کہ ان کو اریسٹ کیا جائے گا, اس لیے کہ ملٹری میرے خیال میں اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ اس کے ایک فارمر ہیڈ کو کوئی سویلین اتھارٹی اریسٹ کر سکے. وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کی. اسی طرح ان کو میرے خیال میں فزیکل پروٹیکشن بھی موسٹ لائکلی ملٹری آفر کرے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے؟ انڈرسٹینڈنگ کی بات نہیں ہے یہ جو ہے نا, یہ بڑی پرانی ایک ہماری ٹریڈیشن ہے کہ ملٹری اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اچھا, تو وہ اب بھی پروٹیکٹ کرے گی, ان کو بھی پروٹیکٹ کرے گی. کوئی ایسا کام نہیں ہونے دے گی کہ جس سے ان کو جانی طور پر یا ذاتی طور پر. صحیح, یہ آ گئے مشرف صاحب آ گئے, اور جو ہے ان کی پروٹیکشن بھی ہو گئی بڑی ٹھیک ٹھاک. ان کی سیکورٹی کمانڈوز ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, سب چیزیں ہو رئی ہیں. سیاست میں کیا رول ہوگا ان کا؟ سیاست میں ابھی تو میرے خیال میں اس الیکشن اس سائیکل میں تو امکان نہیں ہے کہ ان کو کوئی ہیڈ وے ہوگا. لیکن یہ ہے کہ مستقبل میں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اب ان کا دور ہے اس کو یاد کرتے ہیں کہ اب جو آج کل جو حالات ہیں اس سے بہت بہتر تھے حالات. معیشت بہت بہتر تھی, لوگوں کے پاس نوکریاں زیادہ تھیں, پھر جناب گورننس جنرل پاکستان کا, ہاں گورننس پاکستان کا کافی امپروو ہو گیا تھا. کرپشن جو تھا اس کا لیول بھی بہت کم تھا آج کے مقابلے میں. تو وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں, اگر آپ اس کو چھوڑ دیں کہ کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے توڑا اور غلط طریقے سے پاور گریب کی, ان کا جو گورننس تھا وہ میرے خیال میں بہت اچھا تھا. پھر انہوں نے بہت سے جو ایکشن لیے, جیسے میڈیا کو انہوں نے کافی حد تک پروموٹ کیا, آزادی دی, جو کہ بعد میں ان کے لیے مشکل بن گئے. خود مڈل کلاس ان کے دور میں بہت زیادہ گرو ہوئی کیونکہ اکانومی امپروو ہوئی, جابس کریٹ ہوئے, تو کافی چیزیں ہوئی. ٹیلی کام ریولوشن آیا, میڈیا ریولوشن آیا. تو بہت سے لوگ جو ہے نا, آئی تھنک اے لاٹ آف پیپل ہیو اے سافٹ کارنر فار ہم ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ انہوں نے بہت سے غلط کام کیے تھے. سمندر صاحب, آپ جو ہے ذرا اس کو ترجیح دیجیے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہے نا وہ الفاظ کو ذرا سوچ سمجھ کے ذرا استعمال کیا جائے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر, وہ آدمی ڈکٹیٹر 99 میں تھا اور اس وقت تک رہا جب تک کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے سے اس نے استعفیٰ نہیں دے دیا. جب اس نے استعفیٰ دے دیا اس کے بعد ایک وقت ہے, الیکشن بھی ہوئے وہاں پر, اور اس کے باوجود وہ صدر رہے جب تک کہ اندر سے یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو گئی کہ اب ہم ان کو صدر نہیں رکھ سکتے. تو ان کا ڈکٹیٹر والا اگر آپ کہیں, اول تو انہوں نے اپنے طور پہ جو پاکستان میں جو ڈکٹیٹر آئے ہیں ملٹری کے, انہوں نے جو ہے وہ دوسری دنیا میں دوسری جگہوں کے مقابلے میں پھر بھی کچھ مطلب آپ تھوڑا سا جو ہے نا جو عامر آئے وہ عرب ممالک کے عامروں سے بہت بہتر ہیں, اور جو ہے وہ ہاں اور جگہوں کے اوپر بھی. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب ان کو کیا آرمی ایسا کرنے دے گی کہ نہیں کرنے دے گی, اس میں کرنے دے گی نہ کرنے دے گی کا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ ہے سلسلہ ایک قانونی چیز ہے. ان کے جو ہے وہ
گرفتاری کے وارنٹ ہیں کہ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عدالت میں خود نہیں آ رہے جبکہ عدالت نے ان کو بلایا کہ آپ آگے جو ہے پیش ہوئی ہے اپنی صفائی دیجیے. اب کیا ان کے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ وارنٹ جو پہلے سے ہی ہو گئے ہیں ایشو, ان کو یہ کہا جائے کہ نہیں صاحب یہ جو آ رہے ہیں 24 کو, اس کے 3 دن کے بعد یہ عدالت میں پیش ہو جائیں گے, اس لیے ان وارنٹ کو جو ہے وہ نہ جو ہے استعمال آلریڈی انہوں نے بیل کی اپلیکیشن دے دی ہے سندھ ہائی کورٹ میں. ہاں, تو پھر وہ انہوں نے نام لیا تھا کہ عبدالحفیظ پیرزادہ ان کو کر رہے ہیں. دوسرا جو ہے کام ایک بیچ میں اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے ان کو اپنے گھر پہ ان کے ڈیفینس میں جو ہے وہ اس کو ہاؤس اریسٹ کر کے ان کو رکھا جائے جب تک کہ وہ جا کے عدالت میں جو ہے وہ پیش نہیں ہو جاتے ہو, پھر وہ جو ہے کام ختم ہو جائے گا لیگیلٹی. تو اس طرح سے نہ سوچا جائے کہ جناب وہ کوئی بھی چیز جو ہے نا اب جو قوانین ہیں ان کے ماورا نہیں ہو سکتی. کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب وہ تو آرمی اپنے آپ بچانا چاہ رہی ہے کیونکہ کیانی کو بھی ایک نہ ایک دن ریٹائر ہونا ہے, تو اس لیے جو ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ہوا تو یہ. لیکن جو کچھ بھی ہوگا اس کے پیچھے کچھ ہوگا, کچھ وہ قانون اس کے پیچھے ہوگا. یہ 99 والا نہیں ہے وہ سلسلہ کو والا کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے کچھ. ان کا رول کیا دیکھ رہے ہیں سیاست میں, آپ اس کو سیاست میں جو رول دیکھ رہے ہیں وہ ابھی فی الحال جو نظر آ رہا ہے, جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں ان کی ایم کیو ایم سے جو ہے بات ہوئی ہے, اسی وجہ سے یہ کراچی ایم کیو ایم میں لیکن منع کر دیا اس کو. ہاں, یہ جو ہے ہماری ان سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو ایم کیو ایم کا جو والا حلقہ ہے جہاں سے خوش بخشجات تھیں, جو نسبتاً امیر علاقہ ہے, ممکن ہے کہ وہاں پر ایم کیو ایم جو ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہاں پر تھوڑی سی ہوا بدل گئی ہے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ حق میں, وہ ان کو وہاں سے موقع دے دے پرویز مشرف کو جو ہے لڑنے کے لیے. تو وہاں سے پھر ہمیں اور وہ سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کے دشمن تو بہت ہیں, ان کے دشمن بہت ہیں, لیکن کیونکہ یہاں پر بھی دیکھا ہے جس طرح کی سیکیورٹی کے ساتھ چلتے ہیں تو ایک ہے تھوڑا سا کنٹرول ان کو اپنے نظر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. میرے ذہن میں جو ایک سوال آ رہا ہے نا, میں یہ دیکھ رہا ہوں, میں نے یہ اوورسیز میں بھی جو بات کی لوگوں سے, مشرف صاحب کے لیے ایک بڑا سافٹ کارنر ہے اوورسیز پاکستانی کے لیے. یہ میں نے کم از کم میری آبزرویشن ہے. تو ایک تو میں صبح سے آپ سے اسٹارٹ کروں گا, ایک تو یہ ذرا اس پہ آپ کنفرم کیجیے کہ آپ نے بھی یہ بات نوٹس کی ہے, میں نے یہ بات نوٹس کی, اوورسیز پاکستانی مشرف صاحب کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں, اور وہ وہی اوورسیز پاکستانی جو کہ عمران خان صاحب کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو ذرا کچھ کامنالٹی مجھے نظر آ رہی ہے, کوئی ایک چیز کامن ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سپورٹ بھی کر رہے ہیں وہ لوگ, اور مشرف صاحب کے لیے بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے. دوسرا یہ ذرا بتائیے کہ آپ کو کن کن پارٹی سے مشرف صاحب کا الائنس ہوتا نظر آ رہا ہے. صبا صاحب سر دیکھیں, پہلے تو آپ نے اینڈ میں ایک ایسی بات کری, میں سوچ رہا ہوں کہ الائنس بھائی اپنی ان کی کوئی پارٹی بنے تو ان کی کسی سے الائنس ہو نا بھائی. اب خاص طور پر بند ہو گئی ہے, رجسٹر ہو گئی ہے پارٹی. سر رجسٹر ہو گئی ہے, لیکن پارٹی کچھ ہوتی ہے, مطلب کوئی ویب سائٹ ہو, کوئی مطلب 2-4 دفتر ہو, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی کہیں سے ان کے جیتنے کا چانس ہو. جیسے ابھی علی حسن صاحب نے ذکر کیا نا کہ ایک ایسی کانسٹیٹوینسی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی, میری اپنی کانسٹیٹوینسی ہے کلفٹن ڈیفینس کی, اور وہ مطلب وہ اختر کالونی سے لے کے کلفٹن ڈیفینس سے بنس روڈ تک جاتی ہے نیشنل اسمبلی کی جو ہے کانسٹیٹوینسی, اور وہ پی ایم ایل این نے ایک دفعہ جیتی ہے. اس کانسٹیٹوینسی میں انہوں نے نقشہ کھینچا کہ بھئی اگر ایم کیو ایم تھوڑی پیچھے ہو رہی ہے تو پی ٹی آئی کا ووٹ کاٹنے کے لیے ان کو بٹھایا جائے. لیکن مشرف صاحب جو ہیں وہ بادشاہ آدمی ہیں, مطلب آئی مین دیٹ ان اے سیریس سینس کہ وہ لیڈر آدمی ہے. ان کا کسی اور پارٹی کا ایک نیشنل اسمبلی ممبر ہونا مجھے ہضم نہیں ہوتا. آئی ڈونٹ سی ہم ڈوئنگ دیٹ. مطلب ہاں مطلب آپ الطاف بھائی کو رپورٹ کرنے دیکھا جائے. ایگزیکٹلی, مطلب نہیں الطاف بھائی کیا, مطلب سب سے پہلے تو حیدر رضوی کو رپورٹ کریں گے نا, وہ حیدر بھائی کو. سو دیٹ ڈز ناٹ میک سینس. مطلب آپ یہاں ہیں, آپ یہاں گئے تھے, اس بات سے اوورسیز والی بات کہ سی ای او کو آپ دوسری کمپنی میں اگر آپ پوزیشن دیتے ہیں, لیکن آپ یہ سو دیٹ ڈز ان کی پرسنالٹی سے نہیں بات رکھا, پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ بھائی ان کی کوئی پارٹی بنے, اور ہمارے یہاں پالیٹکس اب لیکن اگر وہ پارٹی بنا بھی لیں گے تب بھی ان کو ان سب لوگوں سے جن کو انہوں نے یعنی اوپر سے مینیج کیا ہے, یہ سب چیزیں نہیں. ویسے تو دیکھیں سیاست میں ہوتا ہے, اور اگر ایسا ہو پائے تو ہمارے لیے ملک کے لیے بڑی اچھی چیز ہوگی کہ آدمی ہم اس چیز سے نکل آئیں کہ بھائی جو آدمی بادشاہ ہے وہ پھر ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہے. دیٹ وڈ بی اے ویری گریٹ تھنگ, بٹ آئی ڈونٹ سی ہم ڈوئنگ اٹ. اور دوسری چیز ان کی, جیسے میں کہہ رہا ہوں, پارٹی ان کی, جیسے ریاض صاحب نے کہا کہ آہستہ آہستہ ان کو اپنی اسٹرکچرز اور وہ سب چیزیں بنانی پڑیں گی. آپ کا جو پہلا سوال تھا اس پہ آتے ہیں نا کہ کانسٹیٹوینسی والا معاملہ جو ہے, مشرف صاحب مطلب میں نے ان کو کبھی سپورٹ نہیں کیا, عمران کو بھی سپورٹ نہیں کیا, لیکن ان دونوں کے جس مطلب پالیٹکس کولیشن کی ہوتی ہے, جیسے پی 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 میں الگ الگ لوگ ہیں, نظریات ملتے ہیں شاید نہیں, مطلب جب کسی پولیٹیکل پارٹی کی جو سپورٹ ہوتی ہے اس میں 2-3 حصے ہوتے ہیں, رائٹ. جیسے پی 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 میں سندھی نیشنلسٹ ہیں, لیفٹسٹ ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو مشرف کے پیچھے, مشرف صاحب کے پیچھے, اور پی ٹی آئی کے مشرف صاحب کو لے لیں, ان کو جب سپورٹ کر رہے تھے نا, جب یہ رول کر رہے تھے, تو ایک تو ایم کیو ایم پولیٹیکل کور دے رہی تھی, پی ایم ایل کیو مل گئی تھی, تو اس میں مطلب
जिसको आप कह लें कि अपॉर्चुनिस्ट थे, लेकिन इनके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी उन लोगों की थी जो गुड गवर्नेंस चाहते हैं पाकिस्तान में। रजा कसूरी जैसे लोग कि जो ये कहते हैं, आज मेरे ख्याल से रजा खुर्शीद नहीं दूसरे वाला खुर्शीद महमूद कसूरी तो खुर्शीद महमूद कसूरी जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो पीटीआई का हिस्सा है, जहांगीर तरीन जो थे नहीं मैं रजा कसूरी साहब की बात कर रहा हूं। जो भी है इनके पीछे एक ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार डेमोक्रेसी सिर्फ, हाँ अहमद रजा की बात कर रहा हूँ कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने को नहीं कहते, गुड गवर्नेंस को भी कहते हैं। कहते हैं यार एक चीज मिलती है तो भागते भूत की लंगोटी से ही गुड गवर्नेंस ही ले लो। इसलिए इमरान खान की भी जो मेन सपोर्ट है वो यही है ना, लोग चाह रहे हैं कि क्लीन, नया, फ्रेश, ऑनेस्ट फेस हो। उसी तरह से मुशर्रफ साहब को भी जो एक बड़ा उनका जो फैक्शन था उनकी सपोर्ट में वो ये था कि क्लीन, मतलब वो बड़ा मशहूर जुमला है, मुशर्रफ साहब ने कोई महलात नहीं बनाए, कोई जो है ना बाहर जाके उन्होंने उनकी करप्शन ऐसी उनकी नजर नहीं आती। करप्शन की बात ना करें क्योंकि वो फिर लंबा खिंच जाएगा, बट द मेन थिंग इज जिसको एक 100 जुमलों का एक जुमला जो मुसोलिनी के बारे में कहा जाता है ना कि मेड द ट्रेन्स रन ऑन टाइम, ठीक है, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और आपने सही आइडेंटिफाई किया, पीटीआई और उनकी कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो और इस वक्त पीटीआई क्योंकि इतनी चढ़ी हुई है तो आइदर someone is pushing him, लग नहीं रहा कि इमरान खान साहब कोई उनसे इत्तेहाद करने को तैयार नहीं है। मोर द मेरियर वाली बात हो जाती है ना कि हमारी सियासत अगर इतनी मैच्योर हो रही है कि ये सारे प्लेयर्स आके अपनी अपनी जगह बनाएं और मिलके काम करें तो चश्मे में हमारा रोशन दिल माशा। आप मेरे दो सवाल आते थे इनके ऊपर, एक ओवरसीज पाकिस्तानी और ये जो सबा साहब ने तो उसको मजीद आगे बढ़ा दिया कि इनकी जो फॉलोइंग है वो सेम ही है। देखिए इमरान खान साहब की और जवाब दे दीजिएगा। और फिर मेरा दूसरा सवाल मेरे ध्यान से निकले, दूसरा सवाल किया था मैंने, आपने वही बात की कि ये किससे कोलिशन है, क्या इनकी पॉलिटिकल फ्यूचर, इसके बारे में मेरे ख्याल में जो कंस्टिट्यूएंसी इनकी है वो इमरान खान की भी वही कंस्टिट्यूएंसी है, इस लिहाज से कि ये जनरली अर्बन मिडिल क्लास के लोग हैं जो बहुत नाला हैं पॉलिटिशियंस से बिकॉज ऑफ द पुअर गवर्नेंस। और ये गवर्नेंस का जो मामला है ये बड़ा पुराना है इनकी। ये जो दो पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, 1990s पूरा इन्होंने रूल किया और उसको अब भी कहा जाता है इट वाज अ लॉस्ट डेकेड फॉर पाकिस्तान। लॉस्ट डेकेड मीनिंग कुछ नहीं हुआ उसमें इकोनॉमिकली बिल्कुल पाकिस्तान स्टैग्नेंट रहा, और उसी की वजह से इंडिया जो है ना उसको काफी आगे बढ़ने, फिर दोबारा यही हुआ जब ये दोबारा आए, बिल्कुल, तो उससे काफ़ी लोग जो हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पर आगे बढ़े और यहाँ पर कुछ क्लीन गवर्नेंस हो, गुड गवर्नेंस हो, वो इनकी कंस्टिट्यूएंसी है। क्या जीत सकते हैं उस बुनियाद पर ये वो कहना बड़ा मुश्किल है इस वक्त, इसलिए कि पाकिस्तान में अब भी जो पॉलिटिक्स है वो इन बुनियादों पे नहीं है, इश्यूज़ की बुनियाद पे नहीं है। ज़्यादातर जो पॉलिटिक्स है, जो ज़्यादातर सीटें जीतते हैं लोग, वो जीतते हैं एथनिक बुनियादों पर या इलाकाई बुनियादों पर या उनकी अपने जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं बड़े बड़े, या इस तरह के लोग जिनकी ऑलरेडी कुछ बरादरी है या ताल्लुक है वो जीतते हैं। तो वो जाहिर है वो उस तरह की रूट्स मुशर्रफ साहब की नहीं है। नोट किए कि जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर जो लोग पीटीआई को या किसी एमकेएम को भी करते हैं, वो ही लोग मुशर्रफ को आपको भी जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर अर्बन मिडिल क्लास के लोग हैं ना, खासतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स में। आई वुडंट से दैट अबाउट ब्रिटेन, इसलिए कि बरतानिया में जो पाकिस्तानी है वो ज़्यादातर रूरल पाकिस्तानी है जो बड़े अपने एथनिक बरादरी की बुनियाद पे, इवन वहाँ भी वो इस बुनियाद पे वोट देते हैं। लेकिन ये कि अमेरिका में कम से कम अमेरिका की लॉर्ड नजीर अहमद को भी सुना है उनकी बरादरी, वो सब बरादरी, वो तो बल्कि ऐसा है कि इंग्लैंड में बरादरी की बुनियाद पे जो है ये पाकिस्तान जाके कैंपेनिंग बरादरी की बुनियाद पे करते हैं जब इंग्लैंड में इलेक्शंस होते हैं। तो ठीक है, तो समझो साहब आप इधर ये जो है बताना कि जो है क्या ऐसा कोई सर्वे तो हुआ नहीं है कि सारे जो है जो लोग पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं वो नरम गोशा जो है रखते हैं उनके लिए, पर मुशर्रफ के लिए इस बारे में जो है वो नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो है वो इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये बड़ा एक सितम ज़रीफ़ी है कि अक्सर व बेशतर जो हमें हुकूमत में अच्छे मैनेजर मिले हैं वो हमें मतलब फ़ौज के अंदर से जो है वो मिले हैं ना। ये तो रियाज साहब भी इस बात को, हाँ उसी बात को मैं जो है वो कर रहा हूँ कि वो तो उसकी वजह से मामला बड़ा ख़राब है ये कि वो आप आए तो गलत तरीके से हैं, आप डंडे के जोर के ऊपर, लेकिन आप हैं जरा आपकी इंतज़ाम जो है वो ज़रा बेहतर है आपका, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन रहा है। सिविलियन फेलियर है ना बेसिकली, जो आपके जो सिविलियन जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका फेलियर है। असल में ये है कि हर जो आदमी इस तरह के ओहदे पे आता है उसकी कई चीज़ें हैं, एक तो उसका जो है कानूनी पहलू है कि कैसे आया, दूसरा ये कि किस तरह का वो मुंतजिम है। तो अक्सर बेशतर ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले कुछ नहीं चलाया,
جبکہ یہاں سے فوج سے لوگ آتے ہیں، انہوں نے نیچے جو ہے بٹالین چلائی ہوتی ہے، انہوں نے چلائی ہوتی ہیں چیزیں، ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کے اندر. اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ لیڈرشپ، کہ آپ آگے کہاں جانا چاہتے ہیں. تو اتفاق سے یہاں سے جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس صرف پہلی چیز ہوتی ہے کہ قانونی حیثیت ہوتی ہے کہ ہاں لوگوں نے ان کو منتخب کیا. نہ وہ اچھے منتظم ہوتے ہیں، اب تک ایسا رہا ہے، نہ ہی ان کے اندر وہ قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آگے دیکھیں کہ کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو اوورسیز میں آپ نے یہ بات جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے نوٹ کی ہے، اس پہ آپ بھی ایگری کریں گے کہ جو سیم لوگ جو پی ٹی آئی کو یا جو انلائٹنڈ لوگ ہیں وہ مشرف صاحب کے لیے قرآن گوشہ رکھتے ہیں. میں اس بارے میں کہہ نہیں سکتا. اچھا، آپ کو کیا لگ رہا ہے کس سے الائنس کریں گے مشرف صاحب؟ نہیں، الائنس تو وہ جو ہے میرے خیال میں اس وقت ایسا کچھ سلسلہ چل رہا ہے کہ الائنس جو ہے وہ نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ صاحب یہاں سے تمہارے جیتنے کا زیادہ امکان ہے، اس لیے ہم یہاں سے اپنا صاحب نے اس کو کہہ دیا نا کہ وہ بڑا عجیب سا نہیں لگے گا کہ ایک ملک کا صدر، یعنی کہ آپ اتنے ہائی لیول پہ رہیں، اس کے بعد آپ جو ہے الطاف بھائی کو یا حیدر رضوی کو رپورٹ کر رہے ہیں. اب آپ بتائیے کوئی ہے اس کا کوئی شارٹ کٹ کہ بھائی یہ جناب صاحب ایسا نہ کریں اور اس طریقے سے؟ شارٹ کٹ تو بہت سارے ہیں، پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے بھائی. کیئر ٹیکر کوئی سیٹ اپ بن جائے، اس میں جو ہے مشرف صاحب کو لا کے جو ہے فٹ کر دیا جائے کہیں پر. کیوں نہیں ہو سکتا؟ بڑی چیزیں ممکن ہیں. نہیں، ایسا جو ہے وہ نہیں ہونے جا رہا. یہ پتہ نہیں کون لوگ اس طرح کا خواب دیکھ رہے ہیں. تو لیکن جو ہے میں خواب نہیں دیکھ رہا، میں تو کم از کم یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چیز پاکستان میں بڑی چیزیں ممکن ہیں. مطلب ہم نے کبھی سوچا تھا کہ جو ہے معین قریشی صاحب جو ہے ایک دم سے آ جائیں گے اور وہ کیئر ٹیکر ایسا بن جائیں گے؟ وہ جو ہے ذرا پرانی باتیں ہو گئی نا. شوکت عزیز کا سوچا تھا، میں نے تو نہیں سوچا شوکت عزیز صاحب. ظاہر بات ہے کہ وہ بھی ایک چیز جو ہے پرانی ہو گئی. اب جو ہے آپ جو خاص طور سے یہ جو گزرا ہے عرصہ 2004-5 کے بعد جس طرح سے میڈیا کا وہ نکلا ہے، اس کے بعد سے آپ بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور چیزیں نہیں ہو سکتی اس طرح کی. میڈیا مینجمنٹ جو ہے نا وہ بھی بڑا فن ہے، اور مطلب آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس نے تو میڈیا مینجمنٹ ایجاد کی ہے، میڈیا مینج کی جا سکتی ہے. لیکن میری فرسٹریشن مشرف صاحب سے خاص طور پہ اور عمران خان صاحب 14-15 سال تک یہ تھی کہ وہ کوئی پولیٹیکل جو کہتے ہیں سیوی نہیں دکھا رہے ہیں، کوئی مطلب کوئی اسکل دکھائیں، بیچ میں کودیں، ذرا کوئی اپنے آپ کو پروو کریں، کوئی گراس روٹس آرگنائزیشن بنائیں، آگے بڑھیں. وقت بالکل ختم ہونے جا رہا ہے، اس لیے میں ذرا دوسرا ٹاپک بڑا اہم ٹاپک ہے. عمران خان صاحب کی ریٹنگ بڑی گر گئی تھی اور پی ایم ایل این کی ریٹنگ اوپر گئی تھی، اور اس میں کہا ہی جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی ہم انٹرا پارٹی الیکشن میں مصروف تھے. اور بڑی اچھی بات ہے، انٹرا پارٹی الیکشن مطلب ان کو باقاعدہ جو ہے نا اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کرا، ایک تاریخ جو ہے رقم کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب کیا پی ٹی آئی کا جو 23 مارچ کا جلسہ اس سے ریٹنگ اوپر جانے والی ہے یا پی ٹی آئی پوری فل فورس لگائے گی؟ کیا آپ کو اس کا جو ہے نتیجہ نکلتا نظر آ رہا ہے؟ پھر وہی بات کہ امریکن کہاوت ہے کہ بھئی ویک از اے لانگ ٹائم ان پالیٹکس، مطلب ایک ہفتے میں سیاست بڑی پلٹیاں کھاتی ہے. اور مطلب ان کی بات صحیح ہے. ہمیں بلکہ ایک فرسٹریشن یہ ہو رہی تھی کہ یار یہ جو الیکشن انہوں نے کرائے ہیں، مطلب نیشنل اپنا پورا یہ لیڈرشپ اسٹرکچر بٹھا رہے ہیں جنرل الیکشن سے 2 مہینے پہلے. اب نئی لیڈرشپ آئے گی، وہ کس طرح سے کنٹرول کرے گی، کیا کرے گی، بھلے اچھے لوگ آ بھی جائیں تو کریں گی کیا وہ 2 مہینے میں. اور یہ میرے خیال سے لیکن ان کے یہاں تھوڑی سی اب میچورٹی اور سمجھ اور ان چیزوں کی مینجمنٹ شروع ہو گئی. اتنا بڑا جلسہ رکھنا الیکشن کے فوراً بعد ایک بڑی اچھی چیز ہے، کیونکہ پھر سے سب لوگوں کو فائر اپ یہ مومنٹم بنائے گا، وہ کہہ رہے ہیں مومنٹم بنائے گا. تو وہ چیزیں یہ کر رہے ہیں، اب دیکھیے کدھر تک جاتے ہیں. اچھا ریاض صاحب، سیم کوشچن ٹو یو، کیا لگ رہا ہے مومنٹم بن رہی ہے پی ٹی آئی کی، ریٹنگ اوپر جائے گی؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی کی سپورٹ جو ہے وہ کچھ بڑھے گی تھوڑی جلسے کے بعد. عام طور پہ اس سے تھوڑا مومنٹم ملتا ہے. لیکن جلسے جو ہے نا اگر یہ اس بات کی علامت ہوتے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا الیکشنز میں، تو جماعت اسلامی کب کی جیت چکی ہوتی پاکستان. سارے ملا جیت چکے ہوتے ہیں. سب سے بڑا جلسہ جماعت اسلامی کرتی ہے عام طور پر، اور کرتی رہی ہے. ان کا سب سے زیادہ آرگنائز بھی ہوتا ہے ان کا جلسہ. اسی طرح یہ دوسرے جو مولوی حضرات ہیں ان کے پاس تو بلٹ ان آڈینس ہوتا ہے، مسجد میں جا کے تقریر کر لیں. اس سے الیکشن جیتنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ پاکستان میں الیکشن جو ہے اس بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے. ایک جو ہوپ ہے تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے، وہ یہ ہے کہ اگر جو عمران خان جیسا کہتے ہیں کہ تقریباً 30-40 ملین ینگ ووٹرز ایسے ہوں گے اس بار جنہوں نے پہلے کبھی ووٹ نہیں دیا، اگر وہ بڑی تعداد میں ووٹ دینے کے لیے نکل آئیں اور ان کو ووٹ دیں تو ان کے چانسز بہت بہتر ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے کچھ عرصے پہلے، اب سے چند مہینوں پہلے آپ نے پریڈکشن کی تھی کہ جی 30 کے قریب سیٹیں جو ہے نا پی ٹی آئی لے کے جائے گی میکسیمم. آپ کی پریڈکشن آپ ابھی بھی اسی چیز پہ قائم ہے یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ لے جائے گی؟ میرے خیال میں زیادہ نہیں مل سکتی. تو آپ ابھی تک اسی پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ان کو
20-25-30 سیٹیں مل جائیں تو ان کی کامیابی ہوگی. اور یہ آپ کا کہنا ہے یہ تو زیادہ پنجاب سے آئے گی. لیکن ہی ول بیکم اے پلیئر پنجاب اور خیبر پختونخوا دونوں سے. 20-30 So سیٹیں if he gets that many seats, I think he will become an important player ٹھیک ہے. in Pakistani politics, and he will be able to influence what happens even if he is not in the government. ٹھیک ہے, تو ایک پریشر گروپ بن جائیں گے بڑا اسٹرانگ قسم کا. سمندر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے ان کی ریٹنگ اب اوپر جانے والی ہے یا فلیٹ رہے ہیں؟ ہاں, اب جو ہے وہ دراصل یہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے اس موقع کے اوپر یہ جلسہ کر کے, کیونکہ ایک تاریخی دن ہے, پھر ایک تاریخی مقام ہے, اور جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ آ گئی ہے. چنانچہ اس سے جو ہے رفتار پکڑنا بہت اچھا ہے, سوائے اس کے کہ یہ دیکھیے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ ماضی کے تمام الیکشن سے بہت مختلف ہے. مثلا یہ بات بالکل طے ہے کہ بلوچستان میں کوئٹہ سے نیچے کوئی الیکشن نہیں ہو پائیں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئٹہ میں بھی نہیں شاید ہو پائیں, شاید آپ کا جو ہے نا اوپر ہو جائیں, یوب میں ہو جائیں, اور جو ہے اس طرف کچھ علاقوں کے اندر الیکشن ہو جائیں میں نہیں ہو پائیں گے. اسی طریقے سے کراچی کی بھی ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی آدمی جو ہے جلسہ اس طرح کھلے میں کرنا اس کے لیے کافی جو ہے مشکل کام ہے, کیونکہ جو ہے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ جس طریقے سے اسلحہ پھیلا ہوا ہے اور جس طریقے سے بہت سارے مختلف قسم کے کردار ہیں اس کے اندر. چنانچہ جو ہے جو الیکشن کا جو ایک الگ ایک سلسلہ ہے کہ جس میں کہ امیدوار جو ہے وہ جائے, لوگوں سے بات کرے, اپنا نقطہ نظر پیش کرے, لوگ اس کی طرف آئیں, تو وہ جو ہے سلسلہ ذرا منقطع ہے, وہ روایتی والا سلسلہ. چنانچہ عجیب طرح کے الیکشن ہے. اب اپنا پیغام جو ہے میڈیا کے ذریعے پھیلانا ہوگا, اور ظاہری بات ہے کہ میڈیا کی ریچ زیادہ سے زیادہ کیے جائیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں, لیکن اس کی پہنچ نہیں ہے ہر آدمی تک. بہت سے لوگ ہیں جو کہ وہ اس کے اندر پہنچ کے اندر نہیں ہے وہ. اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے پہلے بھی کہا, ریٹنگ اوپر جاتی نظر آ رہی ہے, یہ بتائیں مارچ کے بعد. اب دیکھتے ہیں کہ اگر یہ الیکشن ہے, یہ جو ان کا جلسہ ایسا ہوا کہ جس میں کہ ایک جوش و جذبہ اور وہ نظر آیا, تو یقیناً اس کی وجہ سے جو ہے وہ اثر پڑے گا. لیکن روایتی پالیٹکس جہاں پر ہے, جیسے ریاض صاحب نے کہا کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے اب جو ہے وہ جیت جائیں گے سانگڑ سے, تو یہ ذرا تھوڑا سا مشکل کام, یا لڑکانہ سے. ہاں, یا جو ہے تو اس لیے جو ہے نا یہ ٹھیک ہے. سبا صاحب, علی حسن صاحب نے اس طرف اشارہ بھی کر دیا کہ جو حالات جو ہیں مطلب ممکن نہیں ہے کئی جگہوں پر الیکشن ہونا. یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ شاید الیکشن ہونا ہی ممکن نہیں ہے, کیونکہ جس طرح سے پاکستان میں ایکسپلوسو بارود جو ہے نا گھومتا پھر رہا ہے. باسٹون کا واقعہ, کتنا سارا بارود پکڑا گیا, بہت سارا بارود, جس طرح حملے ہو رہے ہیں, تو کیا ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر ابھی فرض کریں ایک دم سے کوئی آرمی انسٹالیشن کے اوپر اور شیعہ برادری کے اوپر اس طرح یا مائنورٹی کے حملے شروع ہوگا تو کیا ہوگا؟ میں تو ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا ان کی وجہ سے الیکشن کو ڈر نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہو اس لیے رہی ہیں کہ الیکشن قریب آ رہے ہیں. اب میں یہ طالبان یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے الیکشن قریب آتے ہیں, ہمارے یہاں اتنا بڑا مائل سٹون آتا ہے, ساری جو فورسز ہیں مطلب ویزیبل انویزیبل, ساری جو سوشل فورسز ہیں, پولیٹیکل فورسز ہیں, وہ سب ایک دوسرے سے سر متھا مار رہی ہیں, سر لڑا رہی ہیں, تو وہ سب مل کے ایک سچویشن بن رہی ہے. تو الیکشن اب اس وقت تو سب کہہ رہے ہیں کہ ہوگا, ملٹری بھی کہہ رہی ہے, لوگ بھی کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے, لیکن وہی جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بہت بڑا سانحہ ہو گیا تو بات الگ ہے. اور وہ پھر ایکچولی کیوں نہیں ہو سکتا, سانحہ تو ہوئے ابھی, اتنے بڑے بڑے سانحات ہو گئے, اور وہ اور مطلب سانحہ در سانحہ بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں نا. تو وہ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جمہوریت اتنی میچیور ہو گئی, اس میں کتنی لچک ہے. جیسے امریکہ میں کہتے ہیں نا کہ سول وار ہوگی لیکن بیچ میں الیکشن ہوا, وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ڈیموکریسی اتنی میچیور ہو گئی ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہوگا کہ یار اتنی میچیور. ریاض صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حالات اگر ایسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں نہیں, بہت زیادہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ نہ صرف حملے ہوں گے بلکہ ان کی جو انٹینسٹی میں اور فریکوینسی میں اضافہ ہوگا. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے, اگر یہ واقعی سنجیدہ ہیں کہ الیکشنز ریزنبلی پیسفل ہو جائیں, تو ان کو یہ چاہیے کہ جو نون کیریکٹرز ہیں جو پاکستان میں, اور سب کو نام پتہ ہے کون کون لوگ ہیں جو فساد کرتے ہیں, ان کو پکڑ کے سب کو بند کر دیں پریونٹیو ڈیٹینشن کے تحت. لیکن وہ وزیرستان میں تو ان کو ایک سینکچوری ملی ہوئی ہے, پھر وہاں بھاگ جائیں گے, مطلب وہ کیسے آپ بلاک کریں گے؟ ہاں نہیں, لیکن ان کے جو ایکٹرز جو ایکچولی کرتے ہیں نا وہ سب یہی ہیں. ہم کسی بھی آپ ایس ایچ او سے جا کے پوچھ لیں, لوکل جو وہاں کے کمانڈرز ہیں, تو بند کیوں کرنا, ماری دیں ان کو, ختم کریں ان کو جو ہے, مطلب نہیں. لیکن اس کا بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ ایک دم اگر اتنے سارے لوگوں کو آپ ایسے ہی مار دیں گے جا کے, تو پھر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور لاز کا کیا ہوگا, پھر کہاں کی جمہوریت اور کون سا رول آف لا. تو اس کے لیے they have to figure out a way of dealing with it in a constitutional manner. لیکن یہ ہے کہ یہ اس بات کی تو اجازت ہے پریونٹیو ڈیٹینشن کی پاکستان میں, خاص طور پہ اب جو اینٹی ٹیررزم لا وغیرہ بنا ہے اس میں کچھ دن کے لیے پکڑ کے ان کو اندر رکھ سکتے ہیں. ملک ریاض وغیرہ کو تو بھی اندر کر دیا. ہاں,
تو ملک اسحاق. تو اب یہ کم از کم منیمم یہ کرنا چاہیے نا تاکہ الیکشن جو ہے نا وہ ہو سکیں, ورنہ تو یہ لوگ الیکشن کو بہت سیریسلی ہرٹ. یہ جو ایک پاسبلٹی ہے کہ چیف جسٹس اور کانسٹیٹیوشنلی آئینی طور پہ چیف جسٹس آرمی کال کر سکتا ہے, اگر حالات ایسے خطرناک ہو گئے کہ آرمی انسٹالیشن پہ اور مائنورٹیز پہ ہم نے جس طرح لوگ کر رہے ہیں شروع ہو گئے, مزید اور شدت آ گئی, تو کیا آرمی نہیں, الیکشن کمیشن کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ ملٹری کو اپنی الیکشنز کے کنڈکٹ کرنے کے لیے بلا سکتے. یہ ہو سکتا ہے, الیکشن کمشنر یہ کام کر سکتا. تو لیکن اگر فرض کریں آرمی آ گئی اور پھر یعنی کہ حالات ایسے ہو گئے کہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی پڑ گئی, تو پھر تو نہیں, آرمی کی تو ضرورت ہوگی. آپ بغیر آرمی کے الیکشن ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی پڑے گی, ایمرجنسی ڈکلیئر کریں یا نہ کریں, نام ہوتا ہے نا ایمرجنسی, تو ان پریکٹیکل ٹرمز یو گونا ہیو to have the military to secure the elections, ورنہ تو elections نہیں ہو سکتے. الیکشن اور جیسے سمندر صاحب نے کہا کوئٹہ وغیرہ میں تو ویسے مشکل ہے, کوئٹہ یا بلوچستان وہ تو خیر اصل میں ہے تو بہت بڑا علاقہ, لیکن پاپولیشن کتنی ہے ان کی, یو نو. آپ کے یہاں 44% پچھلی بار ٹرن آؤٹ ہوا تھا, اگر اس بار فرض کیجئے کہ 50% ہو جاتا ہے تو that would be a great success. سمندر صاحب آپ کی طرف سیم سوال, آپ کو لگ رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے یہ جو حالات اور یہ خون ریزی کا جو؟ ہاں, بظاہر جو ہے وہ یہی باتیں نظر آ رہی ہیں کہ خون ریزی وغیرہ کافی جو ہے وہ ہوگی, جس کی وجہ سے اس کی اپنی قانونی حیثیت کافی مشکوک سی ہو جائے گی ہے کہ بھئی ایک جگہ کے اوپر جو ہے حلقے میں فائرنگ ہو رہی ہے, لوگ نہیں نکل پا رہے, تو پھر جو ہے ووٹ وہاں پر جو پڑے تو کیا اس کی جو ہے وہ قانونی حیثیت ہے. وہ سارے جو ہے وہ چیزیں ہوں گی. اور میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ بلوچستان میں اگر جو ہے وہ پنجگور کے اندر یا جو ہے گوادر میں جو ہے وہ نہیں ہو پائے الیکشن, جو کہ نہیں ہو پائیں گے تقریباً, جو انہوں نے کہہ دیا ہے, آپ کو پتا ہوگا وہ جو اسسٹنٹ ہوتا ہے الیکشن کمشنر, اس کیا نام تھا اس آدمی کا جس کو مارا وہاں پر کوئٹہ کے اندر, قاسمی, ہاں, تو وہ جو ہے اس سے نظر آتا ہے کہ جگہ نہیں, تو وہ جو ہے پھر یعنی وہیں تو سب سے زیادہ مسئلہ ہے اس وقت ایک بہت بڑا کہ ان کو جو ہے آپ کو لینا ہے, اور اس میں کچھ لوگ ہیں جو تیار ہیں, جیسے کہ یہ ہیں اختر مینگل جیسے لوگ جو کہ تیار ہیں اس پروسیس میں آنے کے لیے الیکشن والے میں, تو پھر جو ہے وہ اس کی پوری لیگیلٹی جو ہے متاثر ہوتی ہے, الیکشن کی پوری قانونی حیثیت اس کی جو ہے متاثر ہو جاتی ہے. میرے خیال میں ایک دو کنسٹیٹوئنسی, ایک دو علاقوں سے کوئی پرابلم ہوتا, وہ تو ہوتا ہے ہر جگہ دنیا میں ہوتا ہے, بائی الیکشن بعد میں ہو سکتے ہیں, پاکستان جیسے اب انڈیا میں بھی ہوتا ہے, یہ ہمیشہ کچھ علاقے جو ہے نا الیکشن وہاں مشکل سے ہوتا ہے, اور ہوتا بھی ہے تو وہ کویشچنبل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورا کا پورا رزلٹ جو ہے اس کو سسپیکٹ کریں. ٹھیک ہے, سوال صاحب آپ سے بالکل آخری اوپینین لینا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے جس نے انہوں نے کہا کہ جو ہے الیکشن میں خون ریزی ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے واقعی ڈیریل ہو رہی ہے, مطلب یہی سوال میں پہلے بھی, لیکن اس کو ذرا سمندر صاحب نے نیا پیراہے میں دے دیا. ہاں نہیں, لیکن ریاض صاحب نے جیسے کہا کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اگر پارشلی ہوتے ہیں الیکشن نہیں ہوتے ہیں, بس وہی بات ہے نا, آپ ڈیسائیڈ کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت ہمارے پاس ایک بڑا سا سوال ہے, اس وقت ہم جمہوریت قدم پیچھے لینا چاہتے ہیں یا قدم آگے لینا چاہتے ہیں. ایک مائل سٹون ہم نے کلیئر کر لیا, وچ از کہ ہماری اسمبلی نے اپنا ٹائم پورا کر لیا. شاباشی نہیں, اس میں شاباشی سب کو ہے. اگر چاہتے تو نواز شریف اور پی ایم ایل این بھی بیچ میں ڈیریل کر سکتے تھے, اتنا واویلا مچا دیتے, پنجاب کنٹرول کر رہے تھے کہ ڈیریل ہو جاتا. تو مطلب وہ بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ ایسا بلاگ پوسٹ لکھا تھا کہ ٹیک اے باؤ, ایوری ون ٹیک اے باؤ. مطلب اور آپ عمران خان تک, مطلب جب یہ طاہر القادری والا معاملہ شروع ہوا ہے اس وقت عمران خان نے بھی ایک بڑا اسٹریٹجک ڈیسیجن لیا کہ ہم نہیں, کسی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اسٹیپ کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. تو اس میں کریڈٹ سب کو جاتا ہے, اور یہی وہ ہے, اور یہی امید ہے کہ ہمارے یہاں اب سب لوگ اس طرف قدم رکھ رہے ہیں کہ یار اب اس کو ایک قدم اور آگے جانے دو. اور اگر جیسے ریاض صاحب نے کہا 2-4 جگہ الیکشن نہیں ہوتے ہیں, کچھ ہوتا ہے, تو یعنی کچھ میچورٹی نظر آ رہی ہے جمہوری جو آپ کی جو پارٹیز ہیں ان کی طرف سے, پولیٹیکل پارٹیز سب کی طرف سے. اور میچورٹی ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی کی میچورٹی ہے, وہ حالات کی میچورٹی بھی ہو سکتی ہے کہ اپنا بھی جو انٹرسٹ ہے نا ان لوگوں کا, ان کا ذاتی انٹرسٹ بھی. وہ ایک ہیڈ لائن مجھے بڑی اچھی لگی اس سلسلے میں, ٹائم میگزین میں تھی, 2 cheers for Pakistan's democracy. 3 cheers نہیں, 2 cheers. ابھی 2 تک. That means there is still room for improvement, but this is good. صحیح. آپ آڈینس آپ نے گفتگو سنی, سب میں زیادہ جو گفتگو ہم نے کی مشرف صاحب کے واپس آنے کے اوپر, اس میں سب کو کنسرن ہے, لیکن لگ ایسا رہا کہ مشرف صاحب کی سیکورٹی ہے وہ آرمی کو دینی پڑے گی, کیونکہ بہرحال وہ ایک آرمی کے پرانے چیف رہ چکے ہیں, اور جو سلسلہ ہے اور ان کی جان کو واقعی میں خطرہ ہے, اس میں تو میرے خیال سے کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اب دیکھنا یہ کہ مشرف صاحب آ کے کیا واویلا مچاتے ہیں, کیا ان کی سونامی ہوگی, سوناما ہوگا, یا کچھ نہیں ہوگا. یا اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر کہیں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں یا ایم کیو ان کو کوئی اور پارٹی الیکشن لڑواتی, تو یہ بھی بڑا اچھنبے کی بات ہوگی کہ مشرف صاحب جس قد و قامت کے آدمی ہیں, جس لیول پہ رہیں, اس کے بعد جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کو, حیدر رضوی صاحب کو, یا جو ہے چودھری شجاعت کو, یا کسی اور کو رپورٹ کریں, وہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن بہرحال ایک جمہوری طور پہ ایک مثال قائم ہوگی کہ آپ کا آرمی کا فارمر جو ہے
چیف وہ اس طرح سے آیا اور اس نے جو الیکشن لڑے اور جو ہے بے شک وہ ہارے یا جیتے، لیکن ایک مثال، ایک مثبت مثال قائم ہوگی. اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی عمران خان صاحب کی ریٹنگ جو ہے اوپر جانے کا جو امکان ہے، اور وہ مومنٹم بڑا اچھا انہوں نے سیٹ کیا ہے. اگر ان کا مومنٹم گین کر گیا اس 23 مارچ کے جلسے کے بعد تو لگ ایسا رہا کہ شاید ان کی ریٹنگ بھی اوپر چلی جائے اور وہ شاید تھوڑی زیادہ سیٹیں نکال سکیں. پاکستان میں یقیناً اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو خون ریزی ہے وہ تو ہو رہی ہے، یعنی خون ریزی تو روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. مائنورٹیز کو مارا جا رہا ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں، لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کراچی کے اندر، کیا کچھ نہیں ہو رہا. اگر انہی چیزوں کے، اس طرح باس ٹاؤن کا واقعہ تھا، کوئٹہ میں جو اہل تشیع کے اوپر جو حملے ہوئے، ان کے اوپر اگر مزید شدت آ گئی اور آرمی انسٹالیشن کے اوپر بھی حملے شروع ہو گئے تو واقعی لگ ایسا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو آرمی بلانی پڑے گی. اور جیسا ریاض صاحب نے کہا کہ واقعی امکان یہی ہے کہ اگر آپ کو طریقے سے الیکشن کرانے ہیں تو آپ کو واقعی آرمی کی ضرورت پڑے گی. لیکن کس حد تک آرمی آئے گی، کیا ہوگا، کیا الیکشن ڈیریل ہو جائیں گے، یہ سب دیکھیں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے فراز درویش کو، دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.